बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एमक्यूएम ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में एमक्यूएम की जानिब से आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये जलसा नई सियासी तारीख रकम करेगा। एमक्यूएम आने वाले दिनों में शहर के तमाम टाउन्स में जलसे करेगी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं औरंगी टाउन में जर्मन ग्राउंड में मौजूद हूं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज यहां पर जलसा करने का फैसला किया गया है। इस वक्त जो है तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइएगा सर, आज जो है वो जलसा होने जा रहा है, कितने अरसे बाद जो है औरंगी टाउन में एमक्यूएम जो है सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है? आई थिंक लॉन्ग बैक जब ये सब कुछ हुआ था, लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि कराची में हमारे ऑर्गेनाइजेशनली 29 टाउन है, 29, और उसमें औरंगी एक टाउन है। इससे पहले हमने 1 अक्टूबर को मलीर टाउन के लोगों का जलसा किया। अब ये औरंगी टाउन का जलसा है। इसके कहने का मतलब ये कि एक भी आदमी जो जलसे में आएगा वो औरंगी से बाहर से नहीं आएगा। ये प्योरली औरंगी का जलसा है। अभी आज जलसा है। इंशाअल्लाह से जो है वो यहाँ से एक बहुत ही प्लेजेंट किस्म का मैसेज जाएगा और एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ पाकिस्तान की सियासत में लोग देखेंगे कि औरंगी के लोगों ने जो है वो एमक्यूएम के साथ अपनी एफिलिएशन कैसे शो की है। देखिए, मुकम्मल तो कभी भी नहीं होती, लास्ट मिनट तक सब चीज़, लेकिन एमक्यूएम इस वक्त लोगों के दरमियान है और इस कराची में जो भी 2018 में हुआ उसके बाद लोगों के पास 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शहर को सर्व नहीं किया। 4.5 साल पीटीआई की हुकूमत ने शहर को सर्व नहीं किया। आखिरी काम इस शहर में एमक्यूएम के दौर में ही हुआ है और लोगों को पता है कि एमक्यूएम ही जो है उस शहर को दोबारा रोशनियों का शहर बना सकती है, बेहतर बना सकती है। और हम ये एमक्यूएम पहले से ज़्यादा मजबूत भी है, पहले से ज़्यादा तजुर्बेकार भी है और हम रोज़ाना अपनी खामियों को, गलतियों को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और जो आज के चैलेंजेस हैं उससे नबर्द आज़मा होने के लिए मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के अलावा इससे अच्छी कोई और पार्टी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से अभी जो है तमाम तर टाउन्स में जो है शहर के जलसे किए जाएंगे। एमक्यूएम की जानिब से पहला जलसा जो है ये मलीर में किया गया था जो काफ़ी कामयाब रहा, जबकि एमक्यूएम की जानिब से आज ये दूसरा जलसा किया जा रहा है। इनका ये कहना था कि आज का जलसा जो है कराची में नई सियासी तारीख रकम करेगा और ये जलसा जो है सियासी मुखालफिन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जी, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ की एमडीकेट के मनसूख टेस्ट 19 नवंबर को दोबारा लेने की तजवीज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोबारा इम्तिहान से नकल करने वाले काबिल और ज़हीन बच्चों का हक नहीं मार सकेंगे। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। एमडीकेट पेपर लीक इशू, वज़ीर सेहत सिंध की खुसूसी दिलचस्पी, इम्तिहान दोबारा लेने के लिए तारीख तजवीज़ कर दी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, एमडीकेट पेपर लीक इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इम्तिहान दोबारा लिए जाएं। जिन बच्चों ने इम्तिहान पास किया उन पर दोबारा बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे नकल करने वाले काबिल ज़हीन बच्चों का हक नहीं मार सकेंगे। हमने पीएमडीसी को 19 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है। जो बच्चे ज़हीन है, मैं समझता हूँ उनके लिए इम्तिहान दोबारा देना आसान है, लेकिन जिन्होंने चीटिंग से पेपर निकाला था उनके लिए इस एग्ज़ाम को दोबारा देना पॉसिबल नहीं होगा और मैं समझता हूँ इससे मेरिट हमारी कायम रहेगी। रहा सवाल दूसरा कि जी हमने रिक्वेस्ट की है कि एग्ज़ाम की डेट की रिक्वेस्ट हमने जो दी है वो 19 नवंबर की दी है। डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का मजीद कहना था कि हमारी ख्वाहिश जल्द मुनक्किद करने की थी, लेकिन 49,000 बच्चों का इम्तिहान लिया जाना खुद एक इम्तिहान है। इससे बच्चों को तैयारी के लिए दोबारा अच्छा वक्त मिल जाएगा। एग्ज़ाम ये तकरीबन 49,000 स्टूडेंट्स का है, तो 49,000 स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करना और उसको दोबारा पूरा अरेंजमेंट करना, जगहों का लेना, हमारी जो कंफर्मेशन है पीएमडीसी से आ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें एक्चुअली 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक ये कि थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा बच्चों को दोबारा अपने आप को मेंटली भी और फिज़िकली भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तैयार हो जाएंगे। वज़ीर सेहत का कहना था कि मसले 50 साल के हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 माह में वाज़े बेहतरी नजर आएगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। औरंगी टाउन की रिहायशी 2 बच्चों की मां मुस्फिरा नाज ने नई मिसाल कायम करते हुए कराची इंटरमीडिएट बोर्ड कॉमर्स प्राइवेट में 3री पोजीशन हासिल कर ली है। मुस्फिरा नाज की पढ़ाई से मुतालिक लगन के हवाले से देखिए सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट।
منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے، ہمت اور جذبوں کی کہانی، مسفرہ ناز کی زبانی۔ نیت شفاف ہو تو یقیناً ترقی اور کامیابی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ مسفرہ نے اپنی تعلیمی منظر نامے کے حوالے سے بتایا کہ 5 سال کا بیٹا اور 2.5 سال کی بیٹی کی دیکھ بھال کے ساتھ 5 سال بعد پڑھائی شروع کی۔ آفٹر میرج تعلیمی سفر بہت زیادہ مشکل رہا، لیکن آسان اس لیے رہا کہ میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میری مدر اور میری سسٹرز، مطلب انہوں نے سب سے زیادہ مجھے ہر حال میں سپورٹ کیا کہ نہیں ٹینشن نہیں لو، اس طرح ہم کور کر لیں گے۔ اور باقی مشکل ایسے رہا کہ آپ نے صرف لمیٹڈ ٹائم ہے ہر چیز کے لیے، آپ کو ٹائم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی گھریلو لائف کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے، تو لمیٹڈ ٹائم ہے، اس میں آپ نے ہر چیز اسکور کرنی ہے۔ مسفرہ کا کہنا ہے کہ پڑھائی کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، آنے والی نسل کے لیے میں رول ماڈل کے طور پر آج سامنے آئی ہوں۔ میرے کامیابی کے پیچھے میرے شوہر کا ہاتھ ہے، جنہوں نے کبھی مجھے پڑھائی سے نہیں روکا اور ہمیشہ ہمت بڑھائی۔ اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا، میں نے اتنی محنت کری، میری جو ساری محنت ضائع نہیں گئی۔ ایک الحمدللہ کہ اپنی فیملی کے لیے ایک شکر کا مقام ہے کہ میں نے اپنا جو موٹو تھا وہ میں نے کر کے دکھایا کہ پڑھ سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھائی سب سے زیادہ ایک مین انگریڈینٹ ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آج نہیں، کل نہیں، آنے والے وقت میں جیسے ہماری دنیا ڈیولپمنٹ اور ترقی کی طرف جا رہی ہے، اس میں آپ کو ایک کردار ادا کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایوارڈ لینے آئی ہوں۔ کیمرہ مین کاشف خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن، کے الیکٹرک کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق رواں سال سے اب تک 14,000 کنڈے ہٹائے جا چکے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ستمبر میں 24,000 بجلی چوری کے واقعات کی نشاندہی ہوئی۔ نادہندگان اور بجلی چور شہر بھر میں تقریباً 40 ملین یونٹس کی بجلی چوری میں ملوث تھے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق 759 FIRs کے ذریعے نادہندگان سے 5 ملین روپے سے زائد رقم وصول کی گئی ہے۔ FIRs کے اندرات سے پہلے 500 سے زائد نادہندگان سے 192 ملین کے واجبات ادا کیے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک 14,000 سے زائد کنڈے ہٹائے گئے ہیں۔ واٹر کارپوریشن کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں، جلد شہر سے پانی کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی، کہا جلد بڑے میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے تاہم علی کی رپورٹ میں۔ پانی کے ترستے شہر قائد کے لیے اچھی خبر، میئر کراچی جل پانی کی کمی دور کرنے کی نوی سنا دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فشرمین گیٹ سے مچھر کالونی تک سڑک کی اثر نو تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے بہت ہیں، اختیارات اور وسائل موجود ہیں، نیت ہو تو کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جو انٹرفیرنسز ہے نا، یہی چیزوں کو خراب کرتی ہے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کام میں روڑے اٹکانے چاہتے ہیں۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ جب ادارے مل کر کام کرتے ہیں تو بہتری آتی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جلد بڑے میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے، واٹر کارپوریشن کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں، جلد شہر سے پانی کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی مافیا ہو، واٹر مافیا ہو، ڈھکن مافیا ہو، ان سب کے خلاف بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا کہ شہر کراچی کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، شہر میں سرگرم تمام مافیاز کے خلاف جلد کارروائی شروع کی جائے گی۔ کیمرہ مین عمران احمد خان کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ ضلع جنوبی انتظامیہ کا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مرغی گوشت اور سبزیاں فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع بھر میں کارروائی کرتے ہوئے 20 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ 9 ناجائز منافع خوروں کو حراست میں لے کر بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گارڈن گوشت مارکیٹ، رنچھوڑ لائن، گزری مارکیٹ میں کارروائی کی گئی۔
اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے خاتون گاہک کے بھیس میں گارڈن گوشت مارکیٹ کا دورہ کیا اور سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر گارڈن گوشت مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مختار کار گارڈن نے رنچور لائن مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے 5 دکانوں کو سیل کیا اور 1,40,000 کے جرمانے عائد کیے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کا کہنا ہے کہ ضلع کے تمام 5 سب ڈویژن سول لائن، لیاری، آرام باغ، گارڈن اور صدر میں سرکاری نرخ ویسا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کراچی میں صحافی برادری پریس کلب کے باہر فلسطین کی حمایت میں نکل آئی۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کسی صورت قبول نہیں، فلسطین ایک ریاست تھی اور رہے گی۔ تاہم علی کی رپورٹ دیکھیے۔ فلسطینیوں پر ظلم اب نہیں، کراچی کے صحافی بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کراچی پریس کلب میں غزہ میں موجود صحافیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج میں صحافیوں کی بڑی تعداد شریک تھی، جنہوں نے فلسطین پر حالت جنگ میں فرائض انجام دینے والے صحافیوں کے لیے آواز بھی بلند کی۔ اسرائیل فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب اگر حماس نے اسرائیلیوں کو قتل کیا ہے، ہم نے دونوں واقعات بتائے ہیں، ان دونوں واقعات کو بتانے میں جو ظالم ثابت ہو رہا ہے، جو مظلوم ثابت ہو رہا ہے، تو ظالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا مکروہ چہرہ، اس کا گندا چہرہ، اس کا کالا چہرہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ یہی صحافیوں کا جرم ہے اور یہی وجہ ہے کہ 15 سے زائد صحافی قتل ہو چکے ہیں، شہید، ہم انہیں شہید کہتے ہیں، اور 8 سے 10 میڈیا ہاؤسز تباہ ہو چکے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ اسرائیل اب فلسطین پر ظلم ڈھانا بند کرے، اقوام متحدہ غزہ میں موجود صحافیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین ساجد کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل مظالم کے خلاف احتجاج۔ ایم کیو ایم نے 20 اکتوبر کو ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین کو اسرائیل کی جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ مزاحمتی اور تعزیتی بیان جاری کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مزید جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیل کے خلاف عوام میں غم و غصہ، ایم کیو ایم نے ریلی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان ہاؤس میں اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی بولے، 20 اکتوبر بروز جمعہ شارع فیصل نرسری کے مقام پر ایم کیو ایم کی جانب سے ریلی نکالی جائے گی۔ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سمیت علماء کرام، صنعت کاروں اور تاجروں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ آنے والے جمعے کو بعد نماز جمعہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی نکال رہے ہیں شارع فیصل پر، اور دعوت دیتے ہیں کراچی میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں، ہر زبان بولنے والے سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سے، ہر فقہ، ہر مسلک کے تعلق سے، اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی جماعتوں سے، مذہبی سیاسی جماعتوں سے، علماء سے، وکلاء سے، تاجر برادری سے، صنعت کاروں سے، طالب علموں سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، دانشوروں سے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں موجود مسلمانوں کو اسرائیل کی جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اسلامی حمیت کے لیے متحد ہیں۔ یہ ہمارا اظہار یکجہتی کا کہ یہ ریلی فلسطین کی عوام کے لیے، وہاں کے مرد، عورت، بچوں، جوانوں کے لیے، جو 70 سال سے جن کے سینے میں موجود چنگاریاں اب جوالا بننے کی، آتش و انگارہ بننے کی پر مجبور ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما نے کہا، حکومت فلسطین کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرے۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکرٹری آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز آنر ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری کہتے ہیں اوور لوڈنگ شعبہ ٹرانسپورٹ اور ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ حکومت اوور لوڈنگ کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کے گڈز ٹرانسپورٹرز ایکسل لوڈ لمٹ کے مکمل نفاذ پر یکسوں۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹرز آنرز ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری نے دو ٹاک کہا کہ چند مفاد پرست صنعت کار ذاتی مفاد کے لیے ایکسل لوڈ لمٹ کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت اوور لوڈنگ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ تو میری تمام ٹرانسپورٹر سے گزارش ہے کہ اوور لوڈنگ کے خلاف اس مہم میں تمام لوگ ساتھ دیں۔ یہ اس وقت ہمارے
ہمارے پاس ایک آخری موقع ہے کہ اگر تمام ٹرانسپورٹرز متحد ہو جاتے ہیں اور اوور لوڈنگ کے خلاف یکجا ہو کے اوور لوڈنگ کے خلاف ایک آواز بن کے اس کے خاتمے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ محمد حفیظ چودھری کہتے ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہماری گاڑیاں اور کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم پورٹس پر ایکسل لوڈ لمٹ کو نافذ کیا۔ حکومت اوور لوڈنگ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام کانٹے آپریشنل کرے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اوور لوڈنگ کو پورے پاکستان سے ختم کیا جائے اور ایکسل لوڈ لمٹ کا نفاذ کیا جائے، اور یہ نفاذ ہونا چاہیے اس کی اصل روح کے مطابق۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ موٹر وے پولیس اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے۔ حکومت ایکسل لوڈ لمٹ کا نفاذ یکساں طور پر پورے ملک میں کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کوکا کولا ترکی کو 30 کروڑ ڈالرز کی ٹرانزیکشن میں کوکا کولا پاکستان کے حصول کی اجازت دے دی ہے۔ کوکا کولا ترکی سے CCI انٹرنیشنل BV کے ذریعے کوکا کولا پاکستان کی 49.67% شیئر ہولڈنگ اٹلانٹک انڈسٹری سے حاصل کی ہے۔ اس ٹرانزیکشن کا مجموعی حجم 300 ملین امریکی ڈالرز ہے۔ ٹرانزیکشن کے بعد کوکا کولا ترکی کو کوکا کولا کے اکثریتی شیئر ہولڈنگ اور انتظامیہ کا مالک ہوگا۔ یہ ٹرانزیکشن ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی معیشت میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے اپنے سرمایہ پر اچھی منافع کی ضمانت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔